मिलिट्री ताल्लुकात में तनाव की वजह से खबरें या खबरों की वजह से तनाव? इमरान खान की 30 अक्टूबर बरोज इतवार इस्लामाबाद बंद करने की तैयारियां। भारत का 2018 तक पाकिस्तान के साथ अपनी सरहद सील करने का फैसला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यह है और मैं हूं आपके साथ उस्मान नौमान। नाज़रीन, पिछले 2 रोज से सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तनाव की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है। हारून साहब, आपको क्या लगता है, एक मरतबा फिर से सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर सवालात उठाए जा रहे हैं? गुज़ारे ये है कि कुछ लोग सूरत हाल की नज़ाकत को समझ नहीं रहे, वो इसको मामूल के हालात समझ के अपने जज्बात का इजहार करने पर तुले हुए हैं। जब सूरत हाल ख़तरनाक हो, यानी जंग जैसी सूरत हाल हो, तो इजहार ख्याल में बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। आज की दुनिया में एक फ़िक्रा कोई गैर मोहतात किसी अखबार में छप जाए, उसको दूसरा मुल्क इस्तेमाल कर सकता है। ये ख़बर जो है, ये एक तो ये ढंग से लिखी हुई नहीं है। ये आपने देखा होगा, कुछ रिपोर्टरों को शौक़ हो जाता है कालम लिखने का, तो वो किस तरह के कालम लिखते हैं, और कुछ कालमिस्टों को शौक़ हो जाता है ख़बरें देने का, तो वो किस तरह की ख़बरें देते हैं। ये 2 अलग स्टेट्स ऑफ माइंड हैं। रिपोर्टर जो है वो ये नहीं देखता, वो नतीजे अख़ज़ करने की कोशिश ज़्यादा नहीं करता, वो रिपोर्ट करता है कि वाक़या क्या रूनुमा हुआ है। और जो कालमिस्ट है वो नतीजा अख़ज़ करने की कोशिश करता है, वो रिपोर्ट को मलहूज़ रखता है, मगर वो अपनी ओपिनियन देता है, मगर केयरफुली उसे देनी चाहिए अगर वो एक ज़िम्मेदार आदमी है। वो तो अजीबो गरीब खबर है, एडिटर साहब ने भी नहीं देखा, अच्छा अखबार है जिसमें वो छपी है, लेकिन उसमें पिछले दिनों कुछ अरसे से बहुत गैर मोहताज चीज़ें छप रही हैं। NGOs के लोग लिख रहे हैं, लोग अपना प्रेजुडिस निकालने के लिए लिख रहे हैं। वो मैं तो हैरत ज़्यादा रह गया कि एडिटर ने छाप इस तरह कैसे दी है। वो एक छोटी सी खबर थी, दूसरा उसका नक्श ये है जो अंदर छपनी चाहिए, दूसरा उसका नक्श ये है कि उसमें बात चीज़ें बिल्कुल ही नाकाबिल फ़हम है। मतलब शहबाज शरीफ कैसे ISI के चीफ को बुरा भला कहेंगे, ये उनका मिजाज ही नहीं है। और जो बात कही गई है, जिस पे उन्होंने बुरा भला कहा, वो कभी रूनमाई नहीं हुई दुनिया में। यानी ये तो गिला वो मिलिट्री के लोग, एस्टेब्लिशमेंट के लोग कर रहे थे कि नरमी बरत रहे हैं, ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए। वैसे वाक़या ये है कि पंजाब पुलिस ने काफ़ी काम किया टेररिज्म के ख़िलाफ़, अपनी उसकी कैपेसिटी की कमी एक दूसरी बात है, और इसको सीरियसली लिया पंजाब हुकूमत ने। वहाँ भी कैपेसिटी का भी प्रॉब्लम आया, मतलब किताबों में बड़ा प्रॉब्लम आया कि पुलिस वालों को क्या पता कि ये किताब क्या है, उन्हें बड़ी बड़ी किताबें, इमाम इब्न तैमिया की किताब भी उठा ली। इस तरह मेरी अर्ज तो सुन लें जी, तनाव पे तो बात कर रहा हूँ, और मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। वो खबर जो है उसने भी, आपने कहा ना कि खबरों से तनाव है या तनाव से खबरें हैं, तनाव से भी खबरें, खबरों से भी तनाव है। ये जो लोग हैं ना, जो ये समझते नहीं हैं कि इस तरह के मामलात में कितनी एहतियात, जंगों में कितनी ज़रूरत होती है। देखिए, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात तो कायद-ए-आज़म ने कहा था कि अमेरिका और कनाडा जैसे मैं चाहता हूँ, लेकिन जब दुश्मनी हो और बुग़्ज़ व अनाद हो और वो हम पे हमला करने का सोच रहे हों और हमें दुनिया में तनहा का उनके हाथ में पॉइंट्स दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करें, ये बात अपोजिशन लीडरों को भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि हुकूमत से स्कोर सेटल करने का वक्त नहीं है, थोड़े दिन ठहर जाएँ फिर करते रहें। इस वक्त तो जो भी हुकूमत है और जो भी फौज है उसको गवारा करना पड़ेगा। ये एक बहुत पुअर खबर है और इसके बहुत से हिस्से गलत हैं और आमकाना तरीके से लिखे गए हैं, इसकी एडिटिंग पुअर है, और इस अखबार में ऐसी बहुत सी चीजें छप रही हैं, हालांकि ये सबसे अच्छा अखबार समझा जाता है। अच्छा, तो उसकी वजह से वो उसकी तरदीद सभी ने कर दी है, और मेरा ख्याल है कि कुछ इंतमाल हो जाएगा। मसले एक और आमकाना बात है कि वो जाएंगे जनरल जंजुआ और वो जनाब जाएंगे और वहाँ उनसे बात करेंगे, इससे क्या इस्टेब्लिश करना है? ये तो वैसे हुकूमत की गलती है कि गोया वहाँ कोई बड़ी गलत काम हो रहा है, कोई डिसिप्लिन नहीं मान रहा। वो तो एक दफ़ा वज़ीर आज़म का कह देना काफ़ी होता है। हबीब साहब, आप भी हारून साहब से एग्री करते हैं कि खबरें ऐसी फैलाई जा रही हैं कि तनाव है, असल में ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तानी तनाजुर में पाकिस्तान, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा ही नहीं, मैंने ये दोनों सूरतें हैं, मैंने ये नहीं कहा, दोनों फैक्टर्स हैं, दोनों बातें हैं जी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, गलत फहमियां हैं, और कुछ खबरों से और फैलती हैं। कुछ लोग दानिस्ता भी फैलाते हैं। मुझे नहीं पता इन्होंने दानिस्ता किया है, वैसे तो ये अच्छे जर्नलिस्ट समझे जाते हैं, दानिस्ता किया है या क्या ये इनको किसी ने गुमराह किया, फीड गलत किया, बात चीजें तो बिल्कुल ही गलत हैं उसमें। ठीक,
دیکھیے پاکستانی تناظر میں عظما نعمان صاحبہ بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں کبھی بھی سول ملٹری ریلیشنز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں پائی جانے والی ہیٹ کا جو ٹمپریچر ہے وہ زیرو ہو گیا، کیونکہ پاکستان کا ایک خاص سینیریو ہے جس میں ان تعلقات کے بارے میں تھوڑی بہت باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب خبریں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خبروں کو آپ دھواں سمجھیں، اور دھواں ہمیشہ اس جگہ سے اٹھتا ہے جہاں پہ چلیں آگ الاؤ نہیں تو آگ تھوڑی سی ہوگی، اور اگر آگ بھی نہیں ہے تو کوئی موم بتی دھواں دے رہی ہوگی، تو کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے تو وہ خبروں کی صورت میں سامنے آنے لگتا ہے۔ تو اس میں ایک محض اسی ایک خبر پہ موقوف نہیں ہے جس کی تردید ہو چکی ہے، تو لہٰذا ہمیں حکومت کی پوزیشن قبول کرنی چاہیے، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ حکومتوں نے جو تردید کی ہے، وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے، بیسیکلی وہ بھی ایک پوزیشننگ ہے۔ انہوں نے لفظی ہیر پھیر سے کہا ہے کہ جناب ایسی بات نہیں ہوئی تھی اور ایسی نہیں ہوئی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ کرکس آف دا میٹر جو ہے وہ وہیں پہ، تو میں اس کو تناؤ کا نام تو نہیں دیتا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بات ہوئی، میں اس کو تناؤ کا نام تو نہیں دیتا، میں اس کو اختلاف رائے کا نام دیتا ہوں، اور جب ذرا ویہمنٹ ہو جاتا ہے، دیکھیے اس کو اتنا لائٹلی نہ لیں، اوہو خدا کا واسطہ یہ نہ کریں، یعنی کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہے مطلب آگ زیادہ نہیں ہے کم ہے، بھائی خبر غلط ہے، اس کو آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ یعنی ایک بات یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی سے اختلاف کیا، اور ایک بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے در پہ ہیں، تو کچھ نہ کچھ کہہ کے اس کو ٹالنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ شہباز شریف کہہ سکتے ہیں نہیں میں تو متعین اگلی 4 باتیں چھڑا دیتے ہیں کہ ایک آدمی کا نام کو اخبار میں بتایا جس کو چھڑا دیا گیا، نہیں میں تو اگلی 4 متعین باتیں کرنے لگا تھا کہ جن میں اختلاف ہے۔ میں نے یہ جو عظما نے فکرہ کہا، پر گارڈ سے ایک میری پوزیشن سمجھیں آپ، اختلاف رائے کی بات کریں صاحب، ہم لوگ اختلاف رائے کی ہی بات بھائی اختلاف اور چیز ہوتا ہے، اور نفرت اور دشمنی اور چیز ہوتی ہے، وہ خبر تو یہ کہتی ہے کہ ایک دوسرے کے در پہ ہیں، نفرت تو خدا نہ خواستہ نہیں ہے، اختلاف رائے ایک دوسرے کے در پہ نہیں ہے، وہ بالکل نہیں۔ دیکھیں جو اختلاف ہے وہ 4 بنیادی چیزوں پہ، اس میں ایک چیز ہے افغانستان، اور افغانستان کے معاملے پر جو پولیٹیکل پوزیشننگ ہے وہ کنفیوژن کی ہے۔ ہماری جو فوجی جو حلقے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت کو ایک خاص پوزیشن لینی چاہیے، اور اس کو اگرچہ وہ بڑی نازک پوزیشن ہے جو اس کی طرف سجیسٹ کی جا رہی ہے وہ لینی چاہیے۔ دوسرا معاملہ ہے انڈیا کے بارے میں ہمارے پرائم منسٹر کا ایک سافٹر اپروچ جو ہے، وہ ایک نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب یو این جی اے جنرل اسمبلی سے انہوں نے خطاب کیا یو این کی، تو اس میں کلبھوشن یادو کا نام نہیں لیا، تو یہ بھی تھوڑا سا بہت سے لوگوں کے دل میں اس سے خیال پیدا ہوا کہ کلبھوشن یادو کا نام نہ لینے کی کیا وجہ تھی۔ تیسرا معاملہ ہے سی پیک۔ سی پیک کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اختلاف اس کی ایگزیکیوشن کی حکمت عملی پر ہے کہ جناب ایک خیال یہ ہے پایا جاتا کہ جناب اس کے اوپر ایک الگ سے اتھارٹی بنائی جائے، اور اس کی یہ سٹرکچر ہو اس انداز سے اور اس انداز سے وہ کام کرے تاکہ فیصلے کوئک ہو۔ اچھا چوتھی بات یہ ہے، اور یہ زیادہ نازک بات ہے، وہ یہ ہے کہ پنجاب میں رینجرز کو بلانا اور رینجرز کے ذریعے آپریشن کرنا۔ یہ 4 باتیں ہیں جن پہ مختلف نقطہ ہائے نظر موجود ہے دونوں طرف سے، دونوں طرف کی۔ افغانستان پہ حکومت کنفیوز ہے، بھارت پہ حکومت کا لہجہ مختلف ہے فوج سے، اور باقی جو 2 امور بتائے ان کے اوپر بھی ان کی رائے الگ ہے۔ تو یہ جو 4 ایشوز ہیں ان کے اوپر اختلاف رائے ہے، اور لیکن بہرحال وہ اختلاف رائے ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں ہارون صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا کوئی ایک دوسرے کے پیچھے کوئی نہیں پڑا ہوا۔ یا میری ایک بات سنیں جی، میری ایک بات سنیں، میں ایک بات نہیں آج کہنا چاہتا تھا، میرے علم میں تھا، ویسے وہ میڈیا سیل والے بڑی خرابی کر رہے ہیں اور مجھے بہت ذمہ دار لوگوں نے بتایا، یہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کا وقت ہے، فرنٹ پیج پہ چھاپنے کا اور ٹی وی پہ۔ بھائی وہ تو دونوں کے جو اختلاف رائے ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے یا اضافہ ہوا ہے جب سے بھارت نے یعنی جنگ کا اندیہ ظاہر کیا ہے، اس میں کمی آئی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، ویسے کیا میں آپ کو پچھلے 3 مہینے سے نہیں کہہ رہا کہ یہ جتنی خبریں چھپ رہی ہیں جھوٹ ہیں، اپنا نواز شریف صاحب کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، فیلڈ مارشل والی خبر پہ میں نے آپ سے کہا ان کو بنا رہے ہیں، ایکسٹینشن والی خبر پہ کہا، یہ کچھ لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں، اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں اس کا کوشش کی جائے تو اس کا سورس بھی تلاش کر لیا جائے۔ انڈیا والے یہ افواہیں گھڑتے ہیں، کچھ این جی اوز والے ہیں، باڑے کے ٹٹو جس کا کھائیں گے اسی کا گائیں گے نا، وہ 100 ارب روپے بلا وجہ تو نہیں نا خرچ کرتے، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کرتے ہیں، خریدے ہوئے لوگوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ میں آپ کو اسی اخبار میں چھپے ہوئے 20 مضمون دکھا دیتا ہوں، سفید جھوٹ پر مبنی۔ ایک صاحب نے لکھا
یہ لکھا ہوا ہے, آپ کو یقین ویسے نہیں آئے گا, میں آپ کو دے دوں گا کہ مسلمان شروع سے علم دشمن ہے. حضرت عمر کے دور میں سکندریہ کی لائبریری جلا دی گئی تھی. یہ افسانہ پچھلی صدی میں ایک پادری نے گھڑا تھا, اس کی تردید بھی ہو گئی تھی, بات بھی ختم ہو گئی تھی. تو یہ آپ کے خیال میں ایسے ہی کرتے ہیں یہ لوگ؟ یہ ان لوگوں کو کرنے دیں. یہ 22 کروڑ انسانوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. ان لوگوں کا یہ وطن ہی نہیں ہے, یہ کہیں بھاگ کے چلے جائیں گے. یہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں پاکستان بنا ہی کیوں تھا. ان لوگوں کو چھوڑیں. اس وقت حکومت اور فوج میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے, اور جو ہے وہ بیٹھ کے اس پہ بات کر سکتے ہیں. پرسپشن کا فرق ہے, اسے طے کر سکتے ہیں. حبیب صاحب, اس طرح کے جو پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف بھی تو کوئی کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ کیا اسے ہم اس طرح کی کوئی خبر کو پروپیگنڈا سمجھیں. میرا خیال ہے کہ یہ بات غلط ہوگی. ہمیں پروپیگنڈا نہ تو کرنا چاہیے, نہ اس کے نرغے میں آنا چاہیے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک سے آپ یہ جو اس طرح کی خبریں ہیں, لیکن یہ لفظی اختلاف, چونکہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میں لفظوں کے معنی کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے نا, وہ آہستہ آہستہ اٹھتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں, اختلاف رائے ایک صحت مند رجحان ہے, یہ رہنا چاہیے. دنیا بھر کے تمام ملکوں میں سول قیادت اور ملٹری قیادت کی رائے میں کوئی نہ کوئی مسائل کے حوالے سے فرق رہتا ہے. یہ امریکہ میں بھی رہتا ہے, انڈیا میں بھی رہتا ہے, بس یہ یہی چھپ تک سکتا ہے دنیا میں. اور میری عرض سنیں حضور والا, میں سب ایڈیٹر بھی رہا ہوں, شفٹ انچارج بھی رہا ہوں, نیوز ایڈیٹر بھی رہا ہوں, ایڈیٹر بھی رہا ہوں. یہ چھپ سکتا ہے, دنیا کا کوئی ایڈیٹر اس کو نہیں چھپ سکتا. اس اخبار میں اور بھی ایسی کئی چیزیں چھپی. ایک ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ مسلمان شروع سے علم دشمن ہے. یہ کبھی کوئی مان سکتا ہے؟ اور جو واقعہ انہوں نے بیان کیا وہ کبھی ظہور پذیر ہی نہیں ہوا دنیا میں. اسکندریہ میں حضرت عمر کے زمانے میں کوئی لائبریری نہیں جلائی گئی تھی. یہ آدمی مستقل ایک یہ کام کر رہا ہے, 2-3 اور بھی ہیں. حبیب صاحب, ٹائمز آف انڈیا نے بھی اس خبر کو کافی دیکھیے ظاہر ہے اس طرح کی خبریں جو ہیں اگر ان کی طرف سے آتی تو ہم بھی اس کو اٹھاتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تو ہمارے دشمن ہے, اور دشمن اس طرح کی خبروں سے اپنے مطلب, اپنی مرضی کا مطلب جو ہے وہ اخذ کرنے کی کوشش کرے گا. تو لہٰذا اس نے اپنی مرضی کا مطلب اخذ کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا, اس میں پھر تھوڑی سی ہوا جو دیکھیے ایک جو ماحول بنا تھا نا, اس میں ہوا تھوڑی سی مل گئی رانا افضل صاحب کے بیان سے, جو آج ہی چھپا ہوا ہے. رانا افضل صاحب نے جو کمیٹی میں کہا, فورن افیئرز کی کمیٹی میں, کہ جناب یہ حافظ سعید کو ہم کیوں پال رہے ہیں, میں تو دنیا میں جہاں پہ فرانس میں گیا تو لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں تو پریشان ہو گیا اس سوال سے. دیکھیے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس وجہ سے یعنی اس تاثر کو تھوڑی تقویت مل گئی کہ جناب کہیں نہ کوئی اختلاف ہے. حالانکہ اختلاف رائے کا اختلاف سلسلہ ہے حبیب صاحب, وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا. اختلاف رائے تو ہوتا ہی رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. زندہ انسانوں میں اختلاف نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. لیکن یہ بھی اسی کا سلسلہ ہے. یہ خبر یہاں چھپنے کی ہے. رانا افضل صاحب اس قابل تھے کہ فرانسیسیوں کو فرانس میں جا کے بریفنگ کرتے, اور اگر نہیں تھے تو ان کو 1 ہفتہ 10 دن ان کو خود سمجھایا جاتا کہ اس کا جواب کیا ہے. وہ یہ بات بتا سکتے تھے, وہ یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ اب وہ irrelevant ہو چکا ہے. کہاں ہے حافظ سعید, آپ مجھے بتائیں اب وہ کہاں ریلیونٹ ہے؟ ارون صاحب ان کو بتا دیا گیا حکومت کی طرف سے بھی, دوسرے اداروں کی طرف سے بھی. دنیا اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے. بریک کا وقت ہو گیا تو دنیا کو بتانا چاہیے نا حقیقت کیا ہے. حافظ سعید میں بھی تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 30 اکتوبر کو اسلام آباد کا گھراؤ کرنے کا فیصلہ کر لیا, اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی انہوں نے محاذ کھول لیا. ہارون صاحب, اپنے کالم میں تو آپ نے اس پر تبصرہ نہیں کیا, لیکن یہاں ہم چاہیں گے کہ آپ ضرور اس پر تبصرہ کریں. سبحان اللہ, اسی پہ تو میں نے تبصرہ کیا ہے. آپ نے کالم یا پڑھا ہی نہیں. آپ نے کہا کہ آپ نے لکھا کہ اس پر تبصرہ نہیں کر سکتے. آپ نے آخری لائنوں میں لکھا, ان کی اسٹریٹجی پہ لکھا. آلریڈی چونکہ اس پہ لکھ دیا تھا جو انہوں نے پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا تھا, تو آگے لکھا کہ اس پہ تو کوئی تبصرے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے ان کا موقف اور ان کے الزامات درست ہیں. ان کا موقف بالکل درست ہے, اور جو الزامات ہیں وہ تو خیر تفصیل کی بات ہے نا. اور ان کی اسٹریٹجی بالکل غلط ہے. آپ اس پہ غور فرمائیے کہ کیا ان کا گراف تھا پچھلے جمعہ کو, جب انہوں نے وہ جلوس نکالا اور حیرت زدہ کر دیا, اور پتہ چلا یہ تو ایک پارٹی بن گئی ہے. ہر شہر سے لوگ آئے, اور ایسا لگتا تھا کہ یہ دباؤ اور بڑھتا چلا جائے گا. یعنی اور انڈیپینڈنٹ میڈیا نے کہا کہ ایسا شاندار مظاہرہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. بعض لوگوں نے کہا یہ بہت عظیم اجتماع جو پاکستان کی تاریخ میں چند ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے. اور نیکسٹ ڈے کیا ہوا,
نیکسٹ ڈے وہ گئے اپنا آل پارٹیز کانفرنس میں اور اس کے بعد ان کا موڈ خراب ہو گیا کہ بھائی اس کی رپورٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی اور شاہ محمود صاحب نے یا تو غیر محتاط رہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی زبیر صاحب نے اور میڈیا سیل والوں نے وہ اندر باہر سے مانیٹرنگ کر رہے تھے اور اس کی خبریں چلوا دیں. جو ظاہر ہے وہی چلوا سکتے تھے, وہاں سے وہ لیڈر تو بھی باہر نکلے نہیں تھے جب خبریں چل گئیں کہ بڑی تعریف کی ہے. وہ بھائی رسمی سی تعریف کر دی, مقصد یہ تھا کہ ساری قوم یکجا ہے اس معاملے پہ اور آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے, اور اس سے سیاسی فوائد حاصل کرنے کی کیوں کوشش کی گئی. اب وہ دیکھیے نادان آدمی جو ہوتا ہے جب اس کو اکسانے کی کوشش کی جائے تو فوراً بھڑک اٹھے. بعض اوقات تو لوگ آپ کو غصہ دلوانا چاہتے ہیں, آپ کی پوزیشن خراب کرنا چاہتے ہیں. اب وہ جاتے پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب اور ڈٹ کے تقریر کرتے اور کہتے کہ آپ سے مجھے اختلاف ہے, ہر پیراگراف کے بعد کہتے آپ سے مجھے اختلاف ہے, لیکن میں ان کو اٹھا رکھتا ہوں ان اختلافات کو. جب دشمن سے نمٹ لے, اگر پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے تو اکٹھی ہوگی ساری قوم, ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. اور جو آپ سے اختلاف ہے وہ وہ بالکل سنجیدہ معاملہ ہے لیکن اس کو اٹھا رکھتے ہیں. وہ بعد میں بس سب کو پتا تھا وہ کیا ہے, اپنی بات کہہ دیتے تو اس سے بڑا امپیکٹ ہوتا. پھر وہ یہاں نہیں رکے, اب انہوں نے کہا گھراؤ کریں گے. گھراؤ کے لیے کوئی ماحول سازگار نہیں ہے. 3 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. 1996 میں نے عمران خان سے کہا آپ کو 2 سطروں کا بیان دینا چاہیے کہ پارٹی کا ڈھانچہ ابھی بنا نہیں ہے, ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے اور یہ پیسے والوں کا الیکشن ہے, جب بن جائے گا تو لڑیں گے. انہوں نے مان گئے اور پھر بھی الیکشن لڑا. 2002 میں ان کی خدمت میں نے عرض کیا آپ مشرف کے ساتھ چل سکتے ہی نہیں ہیں. انڈیپینڈنٹ آدمی کو وہ گوارا ہی نہیں کر سکتا, اسے ایک ایسا آدمی چاہیے جو کٹ پتلی ہو. اس وقت بھی انہوں نے غور کرنے کا وعدہ کیا, تقریباً مائل تھے اور چھوڑ بھی دیا. پھر اس کو الیکشن سے 4-5 مہینے پہلے چھوڑ دیا. اسی طرح 2013 میں ان کی خدمت میں عرض کیا کہ ٹکٹوں کا دینے کا آپ کو بڑا ڈیٹا نہیں ہے, سسٹم ٹھیک نہیں ہے, اس سے بڑی تباہی آئے گی اور بہت سیٹیں جو آپ کی ہیں دراصل 80-90 آپ لے سکتے ہیں وہ آپ ہار جائیں گے. انہوں نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, مگر ٹکٹیں دہی وہی سیف اللہ نیازی کے کہنے پہ, شاہ محمود کے, جاوید ہاشمی کے اور لوگوں کے کہنے پہ, خٹک صاحب کے کہنے پہ, بے شمار لوگوں کے بعد میں مجھے بتایا بھی کہ وہ تو فلاں کی وجہ سے غلطی فلاں. پھر ضمنی الیکشن میں یہ کیا. پھر جناب بعد میں بھی ان سے کئی مواقع پہ کہا, بعد میں وہ مان جاتے, کہتے بھئی آپ ٹھیک کہتے تھے. اور مجھے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے. میں نے کہا میں دانا لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں, مجھ پہ کوئی وحی تو نہیں اترتی. حبیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب اس وقت میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہوں انڈیا کے خلاف, ساری قوم کو متحد کریں اور اس کا قوم کا مقدمہ لڑیں, باہر بھی جائیں, جو ہو سکتا کریں, اپنے اختلاف برقرار رکھیں. موقف ان کا بالکل ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کو جواب دہی کرنی ہوگی اس معاملے میں, وہ قصوروار صاف نظر آتے ہیں. 5 مختلف بیانات ہیں فیملی کے. انہیں انتخابی سیاست پر توجہ دینی چاہیے, احتجاجی سیاست دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے, دیکھیے انہیں کرنا کیا چاہیے, بات لمبی ہوگی میں معافی چاہتا ہوں 1 منٹ. انہیں کرنا کیا چاہیے, انہیں 2018 کے الیکشن ذہن میں رکھ کے اس کی تیاری کرنی چاہیے. یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ پوائنٹس ہیں جو میں انشاءاللہ چھوڑ کے احتجاجی سیاست کیوں کر رہے ہیں, ایکسٹریم پہ کیوں جا رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے تو لینا, بات مکمل ہوتی نہیں, بیچ میں آپ ٹوکتے ہیں. گزارش یہ ہے اس کو اگر وہ ذہن میں رکھیں تو بالکل اور بات ہے. اب پرابلم کیا ہے, ساری پارٹی اس میں پھنسی ہوئی ہے. میری کئی لوگوں سے آج بات ہوئی, وہ کہتے ہیں 2018 میں اگر اسی حکومت نے الیکشن کرائے تو یہ تو ایک مافیا بن چکی ہے اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے اور ان کا رسوخ بہت ہے اور انہوں نے بہت لوگوں کو گانٹ رکھا ہے. حبیب صاحب آپ کا کامنٹ اس پر. دیکھیے بات یہ ہے کہ ذرا اگر مجھے آپ مکمل کرنے دیں تو تب ہے نا, میں کوشش کرتا ہوں, آپ بیچ میں پھر روک دیتے ہیں. جی ارشاد فرمائیے. یہ ہے ڈائلما, یہ ڈائلما ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اب نکال دیا جائے ان کو کسی طرح سے, یہ ہو نہیں سکتا. اب بات مکمل ہوگی. اچھا دیکھیں بات یہ ہے عظمیٰ صاحبہ, ایک تو میں یہ لفظ ایکسٹریم جو ہے نا, میں اس پہ تھوڑا سا آبجیکشن کروں گا کہ یہ جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں یہ ایکسٹریم کے نہیں ہوتے. جب کوئی بھی ایک پارٹی, یعنی آپ دارالحکومت کو بند کرنے کا اعلان کر رہے ہیں تو ایک پارٹی دستور کے اندر رہتے ہوئے جو سیاسی فیصلہ کرتی ہے اس کو ایکسٹریمزم نہیں کہا جاتا اور نہ ہی اس کے بارے میں اس طرح کا کوئی کمنٹ کرنا چاہیے. میں تو ایک تو میرا لفظ پہ ایک آبجیکشن ہے جو اس کو آپ نوٹ فرما لیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو عمران خان کے جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں, اور اب آپ دیکھیں کہ وہ آہستہ آہستہ ایک میچور پولیٹیشن کی طرح, ہو سکتا ہے میں ان کی سیاست سے اختلاف کرتا ہوں, یہ بات ظاہر و باہر ہے, سب کو معلوم ہے. دیکھیں انہوں نے اپنی اس اسٹریٹجی سے ایک بات تو بالکل کلیئر کر دی. نمبر 1,
انہوں نے اپنے سب سے بڑے حریف کی سب سے بڑی خاصیت کے اوپر کوشچن مارک لگا دیا. جو ان کے حریف ہے یعنی پی ایم ایل این، اس کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ ہم سب سے آنیسٹ ہیں. پناما لیکس کے بار بار پناما کا ذکر کر کے، اس پہ جلسے کر کے، جلوس کر کے، کہیں ٹھوکرے کھا کے انہوں نے اس ایشو کو زندہ رکھ دیا ہے. اب پورا ملک جو ہے وہ پناما کے معاملے میں جانتا بھی ہے اور سوال کا جواب بھی چاہتا ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف بھی انہوں نے محاذ کھول دیکھیے، لیا. جو پیپلز پارٹی کے خلاف ان کا محاذ انہوں نے کھولا ہے، یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی سوچ سمجھ کے ایک باریک چال چلی گئی ہے. اچھا. عمران خان نے اپنے اس ڈیسیجن سے، سولو فلائٹ سے، انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف نواز شریف پلس پیپلز پارٹی پلس دیگر جماعتیں ہیں. تو جب صورتحال کوئی بھی سیاستدان اس طرح کی ڈیولپ کر لیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی سیاست کی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اپنا یہ پولیٹیکل آبجیکٹو تو حاصل کر لیا. اب رہ گئی بات تیسری کہ دیکھیے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آئی جے آئی کے مقابلے میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1988 میں یہی پرسپشن ڈیولپ کیا تھا اور 1988 کے الیکشن میں نتیجہ کیا نکلا تھا؟ بے نظیر بھٹو کے حق میں. اگر یہ پرسپشن اسی طرح پرزسٹ کرتا ہے 2018 کے الیکشن تک تو یہ عمران خان کی فیور میں جائے گا یہ فیکٹر. تو لہٰذا انہوں نے 2018 کا ایک پوائنٹ تو سکور کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مینٹین رکھنا. اچھا، اس کو مینٹین کیسے رکھنا ہے اس پر حبیب صاحب ہم بات کریں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین، بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی، جنہوں نے 30 اکتوبر کو اسلام آباد کا گھراؤ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. حبیب صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ خان صاحب کیسے اس پرسپشن کو مینٹین رکھیں گے. جی، اب اس پرسپشن کو مینٹین رکھنے میں جیسے آج بھی ان کی مدد ہو گئی، جسے آپ کہہ لیں کہ آپ اسٹروک آف لک، کہ جیسے آج بلاول بھٹو زرداری جو تھے وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر چلے گئے، تو دونوں آرک رائیول ہیں، یعنی مولانا فضل الرحمان تو آرک رائیول ہیں عمران خان کے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے اپنی توپیں ٹھنڈی نہیں ہونے دی عمران خان صاحب نے. تو لہٰذا ان کے دونوں آرک رائیول آج بڑے اچھے مزاج سے، ایک انکل بنا ہوا تھا، ایک چچا بھتیجا بنے ہوئے تھے. تو وہ جو معاملہ ہے وہ اس نے آج پھر ان کے اس پرسپشن پہ مہر تصدیق ثبت کر دی. اور اسی طرح انہوں نے اپنے بیانات میں بھی استعمال کیا کہ جیسے اس دن وزیر اعظم نواز شریف نے خورشید شاہ صاحب کو کہا تھا، مذاقاً ہی کہا تھا کہ اچھا آپ ادھر آ کے تقریر کر لیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس پرسپشن کو تقویت دیں گی کہ ایک بڑا گرینڈ الائنس ہے جو عمران خان کے خلاف بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. تیسرا اس میں ایک اور میں اب آپ کو ایک خبر کی بات بھی بتا دوں. اچھا، میری معلومات کے مطابق ایک ایسا گرائنڈ الائنس تشکیل پا رہا ہے جس کا بنیادی مقصد تو یہ ہوگا کہ وہ حکومت کے خلاف، بظاہر وہ حکومت کے خلاف بنے گا لیکن الٹیمیٹلی وہ عمران خان کے خلاف ایک شکل اختیار کر لے گا، اور اس میں عمران خان ظاہر ہے شامل نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب کو آئندہ چند دنوں میں ایک دعوت ملنے والی ہے کہ جناب ایک گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، اس کا نام بھی کچھ اسی طرح کا ہوگا کیونکہ ماضی میں بھی ایک جی ڈی اے بنا تھا، تو اس طرح کا بناتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. تو دیکھیے خان صاحب اب دیکھنا یہ ہے کہ اس قسم کے ٹریپ سے کس طرح بچتے ہیں. اٹ ڈیپینڈز آن دی ٹائم. ہارون صاحب، حبیب صاحب جو کہہ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب واقعی بہت میچور پولیٹیشین بن چکے ہیں اور خان صاحب نے بڑی اسٹریٹجی سے، بڑا سوچ سمجھ کے یہ کیا؟ اتنی ہمدردی نے کیسے ہو گئی؟ نہیں، میری کسی کے ساتھ نہ تو ہمدردی ہے نہ دشمنی ہے. ہمدردی کیسے ہو گئی ہے اچانک؟ اور یہ تو ان کا دوسری بات یہ انالیسس ہے کہ یہ معاملے کا ایک چھوٹا سا نہیں، میں وہ دیکھے وہ عمران خان کے دفتر میں ایک دفعہ 2-3 آدمی مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جنرل کیننگ کیا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ بھی بتا دیں میرا گھر کہاں واقع ہے، اس کے باتھ روم کیسے ہیں اور اس میں کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز ٹھیک نہیں ہے. ملتا میں ان سے ہوں، جانتے آپ ان کو ہیں. یہ بحثیں دیکھیے اس طرح نہیں ہوتی، یہ قیاس اور گمان پہ نہیں ہوتی ہیں. میں عمران خان کو جانتا ہوں رگ رگ سے، وہ بھی مجھے جانتا ہے اور میں اسے جانتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب کا فیصلے کرنے کا انداز ہی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے پلان کیا کہ زرداری کو گھسیٹیں. زرداری صاحب کو سے اگر وہ جان چھڑانا چاہتے تھے یا سمجھتے تھے انہوں نے نقصان پہنچایا، جو پہنچایا انہوں نے پلاننگ کر کے پہنچایا زرداری صاحب نے، تو یہ بات کرنے کا نہ یہ طریقہ تھا نہ یہ موقع تھا. ایک وقت میں بہت سے محاذ کوئی دانا آدمی نہیں کھولتا. کوئی جتنے بڑے جرنیل گزرے ہیں ہندوستان میں، آخری بڑا جنرل جو تھا، یعنی میں 47 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ حیدر علی تھا. تو حیدر علی نے انگریزوں کو بعد اوقات پیسے تک دے دیے، علاقہ تک دے دیا، مگر 2 محاذ کبھی نہیں کھلنے دیے. اسی لیے اتنی بڑی سلطنت اس نے بنا لی تھی. اسے خام خاص سلطنت میسور کہا جاتا ہے، وہ بہت بڑا علاقہ تھا.
कोई जनरल दो महाज नहीं खोलता। ये इंजीनियर हिकमत यार साहब की खिदमत में उनके दोस्त भी अर्ज करते थे, मेरा भी उनसे कुछ ताल्लुक था, मैं अर्ज करता था, ये महाज खोलने का ना वक्त था। और ये लबल लहजा क्या है कि वो उसकी पार्टी से कह रहे हैं कि तुम इससे जान छुड़ा रहे हो और तशबीह दे रहे अल्ताफ हुसैन से। अल्ताफ हुसैन पे तो गद्दारी का इल्ज़ाम है, जरदारी पे क्या ये इल्ज़ाम है, और है इल्ज़ाम संगीन भी हो सकते हैं। ये कतन सोची समझी स्ट्रेटजी नहीं है, ये गुस्से का इजहार है। और जो वो नवाज शरीफ के खिलाफ हिकमत अमली बना रहे हैं उसमें भी गुस्सा गालिब है और इंतकाम का जज्बा गालिब है। आदमी बाज़ औक़ात खुद समझ नहीं रहा होता फैसला करते वक्त कि क्या चीज़ों से उकसा रही है। ठीक 2018 का इलेक्शन, उन्हें पाकिस्तान के अंदर जो फोर्सेस असरअंदाज होती हैं सबका पता है, उनसे वर्किंग रिलेशनशिप कायम करनी चाहिए मुल्क के मफाद को मलूज रखते हुए। कारोबारी तबके को अप्रोच करना चाहिए, मीडिया के साथ अपने मरासम बेहतर बनानी चाहिए, पार्टी की तंजीम करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि मुल्क को जो बेसिक बुनियादी संगीन मसाइल दरपेश हैं, लॉ एंड आर्डर, मईशत, दहशत गर्दी और उसकी खारजा पॉलिसी के, उसमें उनका मौक़िफ़ क्या होगा, इस पर एक्सरसाइज करनी चाहिए। 2018 का इलेक्शन वो जीत सकते हैं, इनकम्बेंसी फैक्टर नवाज शरीफ के खिलाफ जा सकता है, लेकिन जीतने के लिए सिर्फ जद्दोजहद की ज़रूरत नहीं होती, हिकमत और तहम्मुल की ज़रूरत होती है। ये सारी तारीख़ हमें ये बात बताती है। कायद आज़म ने अपनी सियासी बसीरत से, वो दयानतदार भी बहुत थे और उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत थी, सच्चे भी थे, अपनी बसीरत से उन्होंने अपने इतने बड़े दुश्मनों को शिकस्त दी। ये हिकमत और बसीरत के बगैर और ठंडे दिल से फैसले किए बगैर ये नहीं हो सकता। इमरान खान मुझे समझाया करते थे कि ईगो के साथ आप कोई खिदमत नहीं कर सकते, लेकिन खुद जब वक्त आता है तो गुस्से में फैसला करते हैं। हबीब साहब, खान साहब ने दो ऑप्शन दिए। एक वाज़ेह कर, एक तो मैं किसी भी लीडर की रग रग से वाकिफ नहीं और इसलिए मैं तो अपना तज्जिया जो है वो बिल्कुल जमीन पे लग के, जमीन के साथ रह के करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे सामने हक़ाइक़ है। देखिए बात तो यह है कि गुमान पे कर रहे हैं, मैं कोई क्यास और गुमान, मैं क्यों नहीं मालूमात, मेरे पास तो दोनों इजलासों की रुदात मौजूद है। ये तो आपने फर्ज कर लिया कि मैंने तो पता किया है ना। नहीं, मैंने भी पता किया है, मैंने भी पता किया। अच्छा देखिए बात यह है कि खान साहब का अंदाज़े सियासत से मुझे भी इख्तलाफ है। मतलब बात ये नहीं है, बात यह है कि हमने ये देखना है कि माजी में क्या हुआ था। माजी में मिसाल के तौर पे 2011 के वस्त से लेके 2013 तक हम नवाज शरीफ के बारे में रोजाना इन्हीं टीवियों पे बैठ के यही बात किया करते थे सारे लोग कि नवाज शरीफ तनहा रह गए। अल्टीमेटली क्या हुआ 2013 में, क्या हुआ 2013 में नवाज शरीफ जीत गए। देखिए बात यह है कि जो पॉलिटिकल लीडर की तन्हाई है ये कोई तन्हाई नहीं होती। और फिर दूसरी बात है कि जो वर्किंग रिलेशनशिप होती है वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, अपोजिशन की किसी बात की जिम्मेदारी नहीं होती कि उसने वर्किंग रिलेशनशिप रखनी है और कैसे रखनी है। बात यह है कि अब सवाल यह है कि क्या वो अपनी पार्टी का जो मुजाहरा उन्होंने 30 सितंबर को किया था वो इस्लामाबाद में कर पाएंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है तलाश करने के लिए खुद इमरान खान साहब मुहर्रम के बाद मैदान में आ जाएंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने तमाम डिवीजन्स का दौरा भी करना है और जिस तरह उन्होंने लाहौर में एक हफ्ता लगाया था 23 सितंबर से पहले, तो इसी तरह का एक हफ्ता वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद पे लगाने का इरादा रखते हैं। बाकी उनका जो कुछ वसाइल का मामला है, वसाइल के मामले के लिए 30 सितंबर को मैं आपको बता दूं कि पहला जलसा था, 30 सितंबर का पहला जलसा था जो खालिद किसी सूबाई तंजीम ने जलसा फाइनेंस किया था जो उनका पीटीआई का था। इसी तरह जो फाइनेंस के मामलात हैं उनके लिए जहांगीर तरीन जो है बड़े मुतहरिक भी हैं और उन्होंने लाहौर में भी एक इजलास बुलाया था और उन्होंने एक रावलपिंडी में भी इजलास किया है कल रात को। तो अब आइंदा कुछ जलसे उन्होंने मजीद करने हैं इजलास इसी तरह के, जिसमें यह मसला भी हल हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है इस्लामाबाद बंद करने की, देखिए जो मेरी इल्म में आई है जो चीज वो तो यह है कि किसी भी एक जगह को यानी वहां पर हर वक्त लोग मौजूद हों। इतवार है हबीब साहब, इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, दुकानें तो वैसे ही बंद होती हैं, मार्केट्स और बाकी जगह देखिए ये आपका ख्याल है, इतवार के बाद सोमवार भी होता है। आप समझ रही हैं कि ये बात इतवार तक रहेगी? नहीं, ये बात सोमवार को भी होगी, ये बात आगे भी चलेगी। अच्छा जी, यानी आपको लगता है कि धरना भी हाँ, एक और वाजे कर दूं, कादरी साहब इस दफा इनके साथ नहीं होंगे। अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे हम नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी सरहद दिसंबर 2018 तक सील करने का फैसला किया और इस हवाले से राजनाथ सिंह का ये कहना है कि एक्शन प्लान जल्दी बना लिया जाएगा और इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि दी गई मुद्दत में इस काम को अंजाम दिया जा सके। हारून साहब,
آپ کو کیا لگتا ہے اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے، اچھے یا برے؟ اس سے ٹینشن میں اضافہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں تو بڑی اچھی بات ہے، سیل کر دیں وہ، اس پہ ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ٹینشن بڑھے گی ہارون صاحب اس سے؟ نہیں، ٹینشن تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا بہت سی چیزوں پہ، صرف سرحد بند کرنے کا معاملہ تو نہیں ہے، ان کے پورے رویے کا معاملہ ساری دنیا میں انہوں نے اعلان کیا پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو فرانس والی خبر آئی ہے اور یہ دوسری دنیا میں اسرائیلیوں کے ساتھ مل کے، امریکیوں کے ساتھ مل کے وہ تنہا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی خواہش ہے اس کو ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دے دیا جائے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ بھی اسی منصوبے کا حصہ لگتا ہے۔ یعنی ہم اگر افغانستان کے ساتھ سرحد کہتے ہیں کہ بند کر دی جائے، خندق کھود دی جائے تو واویلا مچتا ہے، حالانکہ وہ کوئی داخلے پہ پابندی نہیں ہوگی، لوگ آتے جاتے ہیں کہ بہت سے پوائنٹس رکھے جا سکتے ہیں، اور وہ یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہمیں ان سے خطرہ ہے، یہ اس کے لیے وہ ظاہر ہے کرنا چاہیں گے۔ اور کیا خطرہ ہمیں ان سے، انہیں ہم سے کیا خطرہ ہے؟ مسئلہ ہے کشمیر کی تحریک آزادی کا، اس کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا ڈرامہ انہوں نے کریٹ کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کیوں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرے گا؟ تحریک تو داخلی ہے اور اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ اڑی کے حملے کا انہوں نے ڈرامہ رچایا، اور بھی ڈرامے رچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سرجیکل سٹرائکس والا بالکل واضح ہو گیا کہ یہ سارا ایک تماشا ہی تھا۔ تو وہ پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کو سفارتی محاذ پہ اور میڈیا کے محاذ پہ یہ جنگ لڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے میڈیا میں بعض لوگ استعمال ہو رہے ہیں، این جی اوز کے لوگ انڈائریکٹلی استعمال ہو رہے ہیں، بعض سیاسی لیڈر جو ہیں انہوں نے دانستہ یا نادانستہ اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ ہم اگر دنیا کو یہ بتا سکیں کہ حقیقت کیا ہے اور کشمیر کے معاملے کو اجاگر رکھیں، اور کشمیری خود بھی اس کو اجاگر رکھیں، تو انڈیا اس میں ناکام ہو جائے گا۔ حبیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے بھارت چاہتا کیا ہے، کر کیا رہا ہے؟ دیکھیے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بھارت کا جو راج ناتھ سنگھ ہیں، یہ وزیر داخلہ بھی ہیں بھارت کے، یعنی یونین کے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو نیکسٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں۔ یعنی راج ناتھ سنگھ نے مودی کو جو کچھ مودی کی شکل و صورت ہے، یعنی ان کی جو سیاسی قد کاٹ ہے، اس میں راج ناتھ سنگھ نے ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے۔ تو راج ناتھ سنگھ جی خاص رول ہے، اور راج ناتھ سنگھ کو اور مودی کو آپس میں وہی نسبت ہے جو اٹل بہاری واجپئی کو اور اس وقت ایل کے اڈوانی کو ہوا کرتی تھی، کہ ایل کے اڈوانی جو تھے وہ چیف ایڈوائزر ہوا کرتے تھے اٹل بہاری واجپئی کے۔ تو لہٰذا راج ناتھ سنگھ کا جو بیان آیا ہے کہ جناب ہم اپنی دیوار اس کو مضبوط کریں گے، تو میں تو اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں مینڈنگ والز، کہ جب آپ مینڈنگ والز کا رویہ اختیار کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ موجود دیواروں کی مرمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جنگ ونگ کا خناس آپ کے ذہن سے نکل گیا ہے، اور آپ نے اپنے پڑوسی کی ریالٹی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔ تو یہ ایک اس کا بالکل دنیا بھر میں جہاں پہ بھی کہیں ایسا ہوتا ہے تو اس کا یہی میسج جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج راج ناتھ سنگھ جیسے ہاکش آدمی سے اس طرح کی بات کا آنا، جی بالکل اس طرح کی بات کا آنا، مجھے یوں لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو پولیٹیکل انداز میں کہا ہے کہ ہم اپنی دیوار مضبوط کریں گے، اپنی ہار مان لی ہے اب، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ہار مان لی ہے کہ اب ہم نے کسی قسم کے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس کو کوئی سرجیکل سٹرائک ہے جس کے نتیجے میں کوئی جنگ کا ماحول پیدا ہو، کیونکہ انہیں اندرونی طور پر بھی تو کافی تنقید کا سامنا کرنا اور پھر خود حکومت جیسے اس میں جھوٹی پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بھارتی حکومت جو ہے وہ اس میں جھوٹی پڑ گئی ہے۔ تو اس میں پاکستان کو آپ یوں کہیے کہ غیبی مدد ملی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملی کہ بھارت نے جو آن سلاٹ کیا تھا وہ خود اس کے گلے پڑ گیا۔ لیکن بہرحال میں پہلے بھی ایک اسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ دیکھیے بھارت نے سرجیکل سٹرائک کا جو جھوٹا دعویٰ کیا تھا بنیادی طور پہ وہ واٹر ٹیسٹنگ کے لیے کیا تھا، وہ واٹر ٹیسٹ جو تھا وہ بھارت کی فیور میں گیا ہے، یہ میں اس بات پہ یکسو ہوں، اور وہ جو بھارت کی فیور میں گیا ہے اب ہمیں بھی اس واٹر ٹیسٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو لوگ جنہیں کنڈیم کرنی تھی اس سرجیکل سٹرائک کو، خواہ وہ جھوٹی تھی یا سچی تھی، اس کو کنڈیم کرنا تھا، جنہوں نے کنڈیم نہیں کیا ہم ان کے پاس اب جائیں، ان کو صورتحال بتائیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنا انٹرنل ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے ہم اپنے قانون اور دستور کے دائرے دب کے نہیں لیکن قانون اور دستور کے دائرے میں رہ کر کریں۔ ہارون صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ پاک بھارت تناؤ کے اس ماحول میں کشمیر کا ایشو دب کر رہ گیا، کشمیر پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے اب زیادہ؟ نہیں، کشمیر کا ایشو نہیں دب سکتا، عوامی تحریکیں کبھی نہیں دب سکتی، انڈیا وہاں مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے،
اور کشمیریوں کے ساتھ کوئی اس کا ربط باقی نہیں رہا. اتنی بڑی خلیج ہے کہ وہ پارٹی نہیں جا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ جنگ نہیں ہو سکتی. جنگ کے نتیجے میں صرف یہ نہیں کہ خود انڈیا بھی تباہ ہوگا, ہمیں تو جو نقصان ہوگا ہی, پورا خطہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا, بدامنی کا شکار ہو جائے گا, امریکیوں کو نقصان پہنچے گا, چین کو پہنچے گا. عربوں کا سہارا ہم ہیں. عربوں کو اگر اسرائیل سے کوئی خطرہ ہے تو ان کا ہم نفسیاتی سہارا ہیں. پریکٹیکلی ہم کتنی مدد کر سکتے ہیں کسی وقت, وہ بات کی بات ہے. لیکن اب بھی ہمارے ایڈوائزر وہاں ہیں اور ہم ہی ان کی مدد کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. دنیا جنگ نہیں چاہے گی دو ایٹمی ملکوں کے درمیان. اور مجھے نہیں پتا, میں اس پہ کوئی رائے نہیں رکھتا کہ انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا, کس لیے بھی کیا, لیکن کامیابی انہیں بالکل نہیں ہوئی. اس میں پاکستانی فوج نے جس عزم کا مظاہرہ کیا اور باقی لوگوں نے بھی, قوم نے بھی جس طرح ساتھ دیا, چند اختلافی آوازیں ہیں, چند شرارت کرنے والے ہیں. سب ایکسٹرنلی دوسرے ملکوں کی بات کر رہا ہوں, انٹرنلی بات نہیں کر رہا میں. دوسرے ملکوں میں یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ جیسی سپورٹ ہم توقع کرتے تھے ویسی نہیں ملی ہے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے, سفارتی محاذ میں ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری اسٹریٹجی میں کہاں نقائص ہیں, کہاں اپروچ کرنا چاہیے, ایران کے ساتھ معاملات کیسے ٹھیک کریں, افغانستان کے ساتھ ٹھیک کریں, کیسے عربوں کے ساتھ, ترکی کے ساتھ ان میں گہرائی کیسے پیدا کریں, چین کے ساتھ گہرائی پیدا کریں. امریکیوں کے ساتھ بھی ہمیں انہیں سمجھانا چاہیے کہ یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہوگا, آپ اس میں نقصان میں رہیں گے اور رہیں گے وہ نقصان میں. افغانستان میں کیا وہ قدم جما سکیں گے اور چین کا کیا وہ بگاڑ سکیں گے؟ یہ تو پاگل پن ہے, ہیوبرس ہے. وہ ایک امریکی مصنف نے CIA سے اس کا تعلق رہا ہے, کتاب لکھی ہے امپیریل ہیوبرس. یہ جو گھمنڈ ہوتا ہے یہ عالمی طاقتوں کو لے کے بیٹھتا ہے. ایک حد ہوتی ہے اپنے پاؤں پھیلانے کی, اور پاکستان کو ان کے ساتھ ایک آویزش کا رشتہ امریکہ کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن دنیا بدل گئی ہے, ہمارے معاشی مفادات کا, ہماری اقتصادیات کا تقاضا یہ ہے, ہمیں جو تھریٹ انڈیا سے اس کا تقاضا یہ ہے چین کے ساتھ ہمارے تعلقات میں گہرائی پیدا ہو, سی پیک مکمل ہو, معدنیات پہ کام ہو, ہم ماڈرنائز کریں اپنی انڈسٹری کو, ایگریکلچر کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اپنا مقدمہ سلیقے سے پیش کریں, پرووک نہ ہو, اور جس طرح وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اس طرح دھمکیاں دینے کی بجائے, ریٹارک کی بجائے اپنا کیس سلیقے سے پیش کریں, تو کوئی دنیا ہماری بات سنے گی. کیوں نہیں سنے گی؟ ہم نے دنیا کو اپنی بات سنائی نہیں. ہمارا فارن آفس کیپیبل ہے, ہم نے اس سے کام نہیں لیا. آپ نے بھیجا رانا افضل کو فرانس میں اور اس کا مزہ چکھ لیا. آپ نے بھیجا مشاہد حسین کو امریکہ میں, اور جب وہ آئیں گے تو ان سے پوچھیے گا کیا ہوا, اور وہاں کے اخبارات بھی آپ دیکھیے گا, اور ملیہ لودھی صاحبہ سے پوچھے گا کیا ہوا, تو آپ کو بڑی اچھی رپورٹ ملے گی. لائق لوگوں کے ذریعے ایک طے شدہ حکمت عملی پر کام کیا جائے تو نتائج اچھے نکلیں گے. اچھا حبیب صاحب, DGISPR عاصم باجوہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے تناظر میں ہندوستان اور پاکستان دونوں کی افواج کے درمیان جو رابطے کے چینلز ہیں وہ بحال, دیکھیے تو بڑی اچھی بات, یہ بڑی عمدہ بات. دیکھیے یہی ایک ذمہ دار قوم اور اس کی ذمہ دار فوج کا رویہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو چینلز طے ہوئے ہیں, یہ ایک معاہدے کے مطابق یہ سارے چینلز کھلے ہیں نا, ہم اس معاہدے کی پوری پاسداری کر رہے ہیں, اور نہیں کر رہے تو آپ نہیں کر رہے. یہ تو ہم نے میسج دیا ہے اپنے چینلز اوپن رکھ کے. دوسری بات دیکھیے, پچھلے پروگرام میں یہاں پہ عرض کیا تھا کہ چودھری سرور صاحب کے بڑے پوری دنیا میں رابطے ہیں, خاص طور پہ یورپ میں, جیسے انہوں نے GSP کے لیے کوشش کی تھی. دیکھیں مجھے پتا چلا کہ چودھری سرور صاحب اب اتوار کو, یعنی جو پرسوں ہے, وہ جا رہے ہیں یورپ میں, اور وہاں پر جا کے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, وہ دوبارہ کوشش کریں گے اسی حوالے سے کہ کشمیر کے اوپر. اب دیکھیں یہ ہے ایک محب وطن پاکستانی کا کہ انڈیپینڈنٹلی جا کر انہوں نے کہا جی کہ میرے وہاں پہ جو کہ رابطے ہیں میں وہاں جا کے ملوں گا. میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اگر ایک آدمی خود سپورٹ کرے, اگر آپ مجھے اجازت دیں, وقت بہت کم مجھے اجازت دیں, اگر میری ان سے بات ہوئی ہے, میری ان کے ساتھ بہت تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے, میں نے ڈیٹیلز نہیں پوچھی, انہوں نے وہاں رابطے کر لیے ہیں, وہ واقعی جا رہے ہیں, اسی کام کے لیے جا رہے ہیں, پاکستان کے حق میں لابینگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پاکستان کا بطور قوم کا جو موقف ہے وہ بھی پیش کریں گے, جو پارٹی کا موقف ہے وہ بھی پیش کریں گے. اسی طرح اور لوگوں کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے, اور حکومت کو بھی چاہیے لوگوں سے بات کرو. یقیناً تمام لوگوں کو انیشیٹو لینا چاہیے اور اپنے اپنے طور پر پاکستان کے لیے کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ہماری قومی سلامتی کا معاملہ ہے. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نگہبان.